वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, बात कर रहे हैं कि किस तरह भारतीय जारियत का जवाब दिया बता रहे हैं और तमाम चीज़ें कौम के सामने आ चुकी हैं। इसके साथ साथ जो भी सूरत हाल रही, भारतीय जारियत रही, इसको आलमी दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए और जिस तरह आलमी अदालत के अंदर अब किस तरह हुकूमत इसके ऊपर काम कर सकती है, करने जा रही है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। राजा अंसारी साहब हैं, सीनियर नायब सदर सिंध के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अब कौम बहुत ये शुक्रिया। जानना चाह रही है, सिफारती सतह पर आलमी अदालतें कायम हैं, दुनिया ने देखा भारत ने किस तरह जारियत की, तमाम कवानीन जो आलमी दुनिया ने बना के रखे महज़ब कौमों के लिए उसकी खिलाफ वर्जी की। हम बहैसियत कौम और रियासत और हुकूमत इसके ऊपर क्या इकदाम करने जा रही है, क्या पॉलिसीज़ बन रही है, बैठकों में क्या जो है वो बात सामने आ रही है, राजन सारी साहब? देखें जी, इसमें मैं अर्ज कर लूं, हमारी जो हुकूमती पॉलिसी है वो बेसिकली दो चीज़ों पर मबनी है। नंबर वन, कि इंडिया ने सबसे पहले जब पहलगाम वाक़े के बाद एक एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहदा भी हम ख़त्म करते हैं। बाकी जो चीज़ें उन्होंने कही थी, जिस तरह अपने शहरियों को वापस बुलाना और वीज़ा पॉलिसी को बिल्कुल ही ज़ीरो पे ले आना, वो एक पॉलिसी मेटर्स हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिंध तास मुआहदा था, वो उसमें वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन शामिल थी और वर्ल्ड बैंक उसमें एज आर्बिट्रेटर काम कर रहा था। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो एक भारतीय एक अपने लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए एक एलामिया जारी किया, लेकिन इन राइटिंग पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा ख़त्म करने का जो प्रोसीजर है वो अभी तक भारत ने शुरू नहीं किया। सर, वो क्या प्रोसीजर है, पाकिस्तानी क्या बताया जाता है कि प्रोसीजर क्या है, किस तरह प्रोसीजर यही है जी, वो वर्ल्ड बैंक के ही थ्रू क्योंकि हुआ था, वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही उसको खत्म किया जा सकता है, उसका एक लीगल प्रोसीजर है। ठीक है, तो लिहाजा वो अब अभी इस वक्त तक उसकी हम चीजें देख रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी देख रही है कि कोई वाज़े तौर पर वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना दे चुकी है और बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि अगर सिंतास माहदे को जो है वो मनसूख करने की एक तरफा किसी किस्म की भी कोई भी कार्रवाई की गई, तो फिर हम उसको ना सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ में ले जाएंगे, बल्कि हम उसको अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी उठाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक उसमें एज आर्बिट्रेटर था। लेकिन अभी तक भारत एक एलामिया के सिवा वो कुछ नहीं उसके पेशरफ्त कर सका। और क्योंकि ये फिजिबल भी नहीं है, माहिरीन भी ये कहते हैं कि क्योंकि सिंतास मुआहदा दरियाए सिंध के पानी के मुतालिक है और दरियाए सिंध पर इस वक्त तक जो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो दरियाए सिंध का पानी रोक सकें। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कुछ पानी रोक के फिर बाद में उनको वो पानी छोड़ना पड़ेगा, जो हो सकता है कि पाकिस्तान में एक सैलाबी सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना करना पड़े। लेकिन उसको भी हमारे जो टेक्निकल जो माहिरीन हैं पानी के, वो उसको देख रहे हैं कि उससे किस तरह निपटा जा सकता है। लेकिन वो एक वाज़ेह रीज़न बन सकती है इस पूरे मामले को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के लिए। लेकिन दूसरी जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो भारतीय जारियत है, हाँ। उसमें पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस बात पे बिल्कुल भी हम गौर नहीं कर रहे कि हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएं। हम उसमें क्लियर हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो उसने अपनी डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार किए हुए है और वजीर आजम पाकिस्तान ने ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने भारत को ये जो है वो एक मौका दिया है, एक ऑफर की है कि हम पहलगाम वाक़े की जिसको बुनियाद बनाकर आपने पाकिस्तान पे अटैक करना शुरू कर दिए, हम उस वाक़े पर एक गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। और भारत भी अगर तैयार हो तो वो जो ऑफर है भारत को, उससे भारत फिर पीछे हट गया है। और आज फिर मोदी की जो तकरीर है कि जी हम दोबारा हमला कर सकते हैं और हमने एक न्यूट्रलाइज किया है सिस्टम को, अगर भारत पाकिस्तान में रवैया तब्दील नहीं किया तो हम दोबारा हमला करेंगे। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि आपको दोबारा इस तरह की गलती करेंगे, आपको हम दोबारा मारेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत है और पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। सर, लिहाजा एशियन हम तंजीमें, किसी भी राजा सूरत में अंसारी इस तरह की साहब, कोई हरगिज़ मुतअद्दिद बर्दाश्त एशियन नहीं करेंगे। तंजीमें, राजा अंसारी साहब, मुतअद्दिद ऐसी एशियन तंजीमें बनी हुई है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, मुख्तलिफ जो ये तंजीमें हैं, उनका किरदार आप कैसा देख रहे हैं? और साथ साथ क्या मोदी सरकार एशिया के अंदर एक इस खत्ते के अंदर जंग चाह रहा है और उसके ऊपर इन तंजीमों और दीगर जो आलमी दुनिया है
وہ اس کے اوپر کیا دیکھ رہی ہے؟ ہمارے سفارتی تعلقات کے حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اب تک کن حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، سفارتی معاملات کو کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرح چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو مودی سرکار اس وقت خطے کے اندر امن تباہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا لابنگ اس وقت انٹرنیشنلی چل رہی ہے راجن سائی صاحب؟ دیکھیں یہ ایک مت تھی اس پورے خطے کے اندر کہ بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے، فوجی ہوں طاقت بن کے ابھر رہا تھا، اور بھارت بھی اس زوم میں تھا کہ ہم پاکستان ہمارے آگے ایک بہت چھوٹی ریاست ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ مت میں سمجھتا ہوں ٹوٹ چکی ہے پوری دنیا کے اندر. آپ پوری دنیا کے نیوٹرل اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، جریدے اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی وی چینلز کے تبصرے دیکھ لیں، آپ ایون امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ٹویٹس دیکھ لیں. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک بہت مضبوط دفاعی قوت رکھتا ہے اور پاکستان وقت آنے پہ اپنی دفاع کرنا جانتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اب یہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا کہ وہ کسی قسم کی روایتی جنگ کا آغاز کرے، لیکن بھارت ہمیشہ اپنی وہی پرانی روش کے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے وہ جس طرح کے پروپیگنڈا ٹولز یوز کرتا رہا ہے. آج کی جو مودی کی سپیچ تھی وہ بھی اسی پہ سارا اس کا انحصار تھا کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ پاکستان کے اندر سے سر آج تو دہشت ان کے گردی ایوان ہو میں رہی ہے. ان کی سرکار سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، اپوزیشن جماعتوں نے تو استعفوں کا مطالبہ کیا. انہوں نے تو بڑے سنگین نوعیت پہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا تم تو ٹرمپ کے پاس جا کے جو ہے وہ پاؤں جوڑ کر آئے ہو کہ جناب خدا کے لیے جو ہے وہ جنگ رکوا دیں. تو یہ تو پرسپشن اب میڈیا کے اوپر تو اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، خبریں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. نہ صرف یہ علی رضا صاحب، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مودی سرکار نے یا بھارت کی اور جتنی بھی حکومتیں وہاں آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی میڈیشن کو ہمیشہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. وہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے. لیکن موجودہ جو سیز فائر والی ٹویٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں کشمیر کے اوپر جو ہے وہ میڈیشن کروا کے اس مسئلے کو حل کریں گے. تو اس پر بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے مودی پر کہ آپ نے کشمیر جو ہے اس پر جو ہمارا ایک اسٹانس تھا کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن کبھی قبول نہیں کریں گے، اب ٹرمپ جو ہے وہ اس میں میڈیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلطی کی ہے اس وقت موجودہ دنوں میں بھارت نے، ان کو ہر لحاظ سے بڑی زبردست قسم کی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اندرونی معاملات میں بھی جو بھارت کے اندر سے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو استعفاؤں کا مطالبہ ہو رہا ہے اور سب اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، بلکہ سفارتی محاذ پر بھی بہت بڑی جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج ان کی جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کی فیس ریڈنگ تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ انتہائی پزل انسان لگ رہے تھے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا، کیونکہ پہلے والی جو ان کے ایک خام خیالی تھی کہ ہم بہت آسانی سے پاکستان کے اندر جا کے اور کاروائیاں کر لیں گے، اب وہ خام خیالی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ ڈرنے لگے ہیں کہ پاکستان سیکنڈ کے 1000 حصے میں ریئیکٹ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور پھر ہمارے رافیل جیسے بڑے طیارے جو ایک جن بنے ہوئے تھے پوری دنیا میں ان کو سیکنڈوں کے اندر گرا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ بیک ہے پوری دنیا کے لیے بھی، کہ ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی اور بہت مضبوط دفاعی قوت بن چکا ہے. راجن سائی صاحب، آپ نے میڈیا کا بھی وہاں پر کردار دیکھا ہوگا، کیا سچ جھوٹ چلا رہے تھے، کس طرح بولا جا رہا تھا. کراچی پورٹ پر حملہ کر دیا، اسلام آباد میں جو ہے وہ بھارتی افواج گھس گئی ہے. اب تو اس کا خود مذاق دنیا بھی بنا رہی ہے، ان کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں. مگر میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس بھی کچھ گندے انڈے تھے، وہ بھی بہت سارے پروپیگنڈا کے اندر ملوث دکھائی دے رہے تھے. حکومت نے قوانین بھی بنا رکھے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. اب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ جنگ کے ماحول کے اندر بھی ہمیں خود اپنے ہی ملک کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑے پروپیگنڈا کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. ان کے لیے کیا حکومت نے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ کیونکہ پالیسی بنی ہوئی ہے، قوانین بنی ہوئے ہیں، پر اس کے اوپر ایکشن اس طرح نہیں دکھائی دے رہا راجن سائی صاحب، اگر میں غلط نہیں تو. علی رضا صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھارتی میڈیا نے جو پروپیگنڈا کیا وہ اپنے عوام کے آگے، خود اپنے ہی عوام جو ان کو دیکھ رہا تھا ان کے آگے ایکسپوز ہو گئے. اب ان کے اپنے عوام انہیں گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے جھوٹ بولتے رہے، ہاں حقیقت میں ہم تسپائی اختیار کر رہے تھے اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کے آگے ایکسپوز ہوئے ہیں. دوسری جانب آپ نے جو اشارہ کیا وہ بالکل سوشل میڈیا پہ لگاتار وہ ویڈیوز چل رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے
ہمارے تو نہیں کہنا چاہیے اب تو کیونکہ وہ بالکل ملک دشمن بن چکے ہیں، وہ جس طرح بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی اگر بھارت نے حملہ کر دیا تو پاکستان کی افواج کا مورال بہت ڈاؤن ہے، پاکستان کے عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ہے، تو پاکستانی افواج جو ہے وہ پسپا ہو جائے گی کیونکہ ان کا مورال ہائی نہیں ہے اور عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، اس طرح کے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ لیکن اب ان کو بھی منہ بھی کھانی پڑ رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر عوام نکل آئے سڑکوں پہ اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کی تصاویر اور پاکستان افواج کے تمام بری بحری جو سربراہان ہیں ان کی تصاویر اٹھا کے جس طرح انہوں نے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے اپنی افواج سے اور اپنی افواج پہ جو ہے یقین اور اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو بھی ہوش ٹھکانے آنے چاہیے کہ جس طرح سے وہ ملک جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے تھے۔ اور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، حکومت پاکستان اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ ان سر چیزوں کو واچ کر رہے ہیں، سر دیکھیں نا، کیونکہ ٹویٹس دیکھیں ہم بہت موجود بڑے ہیں، محاذ سے لڑ رہے تھے۔ ویڈیوز موجود ہیں، پھر ایک ایسا مطلب طوفان بدتمیزی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے، کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے محل کیا ہے، وقوع کیا ہے، کیا کس پوزیشن پہ اس وقت آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، جنگ کی صورتحال ہے، پوری قوم ایک ہوئی ہوئی ہے، مگر ساتھ ساتھ اچھا منظم راجہ انصاری صاحب یہ کوئی بہت بڑا طبقہ نہیں ہے، یہ تو چند لوگوں پر میسر مطلب ایسا گروپ ایک محسوس ہوتا ہے جو منظم انداز میں کام کر رہا ہے، پھر یہ قابو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایک چیلنج تو ہے البتہ حکومت دیکھیں کے دیکھیں لیے۔ علی صاحب، میں عرض کروں، دیکھیں اس وقت پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، ہم سب مل کے ایک بہت بڑے محاذ پر لڑ رہے تھے، ایک دشمن کو شکست دینی تھی، اپنا ڈیفنس برقرار رکھنا تھا اور یہ ساری چیزیں ان پر نظر تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت کروشل ماحول تھا، جس وقت جنگ کی صورتحال تھی، جس وقت ہم پہ حملے ہو رہے تھے اور ہم ریئیکٹ کر رہے تھے، اس وقت ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایک پیشکش کی کہ جی ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس وقت عمران خان بھی محترم ہے، نواز شریف بھی محترم ہے، زرداری صاحب بھی محترم ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، آئیں ہم سب مل کے حکومت جو ہے وہ سب لوگ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر انڈیا کا مقابلہ کریں اور یونائٹ ہو جائیں اور ایک اتحاد اور اتفاق کا میسج دیں۔ لیکن کیا ہوا؟ آگے سے غداری ہوئی، آگے سے ہمیشہ وہی جو ان کی روش ہے غداروں والی وہ سامنے آئی۔ تو میں آپ کو یہ کلیئر بتا دوں کہ حکومت پاکستان کا یہ دو ٹوک موقف ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہ موقف ہے، عطا تارڑ صاحب نے اس کو بالکل بارہا یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں غداروں کو معاف نہیں کریں گے، ہم زیرو ٹالرنس پہ ہیں غداروں کے لیے، ان کو بالکل سزائیں ملیں گی، ان کو عدالتوں میں لایا جائے گا، سر آج تو ان کے اوپر اسمبلی میں کیسز بھی سن رہا لگیں گے۔ تھا کہ سٹنگ رکن اسمبلی ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب دفاعی قوت جہاں پاک افواج وہاں مقابلہ کر رہی تھی نا سرحدوں پہ، تو نیچے گراؤنڈ پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ہم مومنٹم بنا رہے تھے، جس طرح بھارتی میڈیا اس کو جو کاؤنٹر ہے وہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بیان میں آج سن رہا تھا، پتہ نہیں غالباً راجہ انصاری صاحب یہ چیز آپ تک پہنچی ہے لیکن نہیں؟ انہوں نے جو پہلے کیا وہ بھی پڑا ہوا ہے نا، وہ جتنا بھی ڈیلیٹ کریں، ہمارے پاس اسکرین شاٹس بھی ہیں، اسکرین ریکارڈنگز بھی ہیں، وہ جتنا بھی پروپیگنڈا کریں وہ اب اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ کیا ان کے جو بہت سے چاہنے والے میڈیا میں اینکر پرسن بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بولتی چینج کی ہوئی ہے، وہ بھی ہم سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا مارکا فتح کیا ہے اور بڑی سینسیٹیو سچویشن سے پاکستان گزرا ہے پچھلے 4 دنوں میں۔ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، جو غدار ہیں ان غداروں کو وہی سزا ملے گی جو آئین پاکستان میں غدار کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ سر میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا، کیونکہ یقینی طور پہ ایک بڑے بحث پر مقابلہ کیا، اب دفاعی قوت نے بڑا شاندار جو ہے وہ مظاہرہ ہمیں نظر آیا، اور یقینی طور پہ اس مومنٹم یہ جو مومنٹم بنا ہوا ہے اس کے اندر پوری قوم جو ہے وہ ایک دکھائی دے رہی ہے۔ جہاں ہم نے تمام چیزیں کی راجن سعید صاحب، تو آج ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ہماری پلاننگز چل رہی ہیں، کیونکہ دنیا بھی جو پرسیپشنز جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب اگر آپ اقتصادی طور پہ بہتر انداز میں ہوں گے تو دنیا آپ کی سنے گی، بہت سارے معاملات کے اندر یہ چیز اور یہ بات ڈسکشنز میں آتی ہے۔ ہم آج کی تاریخ میں بھی راجن سعید صاحب اپنی چیزیں جو نارمل چیزیں وہ بنانے جوگے نہیں ہیں وہ نہیں بناتے، ہم امپورٹس کے اوپر زیادہ جو ہے انحصار کرتے ہیں۔ کیا کوئی حکومتی سطح پر کوئی ایسی پالیسی بن رہی ہے کہ جناب اقتصادی طور پہ اب ایشیا کے اندر پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اس حوالے سے کیونکہ ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ضرور پلے کیا جاتا ہے؟ علیزہ صاحب دیکھیں، پاکستان کو معاشی طور پر بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے لیے حکومت پاکستان نے دونوں پالیسیز بنائی ہیں، ایک شارٹ ٹرم پالیسی ہے، ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے۔ یہ علادین کے چراغ کی طرح تو نہیں ہوگا کہ ہم ایک بالکل دن میں اس طرح کے اصلاحات کریں اور 2 دن میں پاکستان کی اکنامی بوسٹ کر جائے، لیکن اس کے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں۔ ابھی یہ جنگ کی صورتحال میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا وہ خبر
شاید اتنی زیادہ اس کو پذیرائی نہیں ملی کہ آئی ایم ایف نے ری شیڈولنگ کر لی. آئی ایم ایف اس کے باوجود آئی ایم ایف نے نہ صرف قسط ہمیں دی بالکل بلکہ اس کے منظور ساتھ جی، ساتھ جی بالکل. انہوں نے پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے تھے اس کی تعریف بھی کی کہ آپ نے پاکستان کی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے جو اہداف تھے وہ بالکل صحیح طریقے سے حاصل کیے ہیں. پھر اس وقت شارٹ ٹرم پالیسیز میں ہمارے پاس جو انڈسٹری اس وقت موجود ہے, دیکھیں ہم بہت جلدی کوئی مینوفیکچرنگ کر کے پاکستان کی ایکسپورٹ تو نہیں بڑھا سکتے, ایگزیکٹلی. لیکن جو انڈسٹری جس طرح کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے, ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے, جس طرح ہماری کاٹن کی انڈسٹری ہے, جس طرح ہماری ایگریکلچر کی انڈسٹری ہے, جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کے لیے بڑے زبردست آنے والے جو ابھی بجٹ آ رہا ہے اس میں انٹینسو دے رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں, ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ لوگ اپنا پیسے کو اس میں یوٹیلائز کریں, انویسٹ کریں اور پاکستان کی اکنامی کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پالیسیز مل کر پاکستان کو بتدریج اس کی جو معیشت ہے اس کو آگے کی طرف لے جائیں گے اور اس کو مضبوط بنائیں گے بہت انشاءاللہ. شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر سندھ راجن سائی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور پالیسی ڈسکس کر رہے تھے پروگرام کے اندر کہ اس وقت کیا پالیسی بننے جا رہی ہے. ہم نے مختلف ایشوز کے اوپر ان سے بات کی اور ساتھ ساتھ ان کا موقف ناظرین آپ نے سنا. ہمیں اپنا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لازمی دیا کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلق برقرار رکھیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ناظرین اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.